अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज है। मैं हूं आदिल अब्बासी। दो तीन दिलचस्प इस वक्त डेवलपमेंट्स हैं जिस पर हमने बात करनी है। पहली ये है कि पीटीआई ने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की है। असद उमर साहब को जो है वो दोबारा पार्टी के अंदर सेक्रेटरी जनरल बना दिया गया, एक इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है और साथ में इंतखाबात को के अंदर जो कुछ हुआ है उसको रीविजिट करना है, देखना है, रिव्यू करना है कि ये सब कुछ क्या हुआ है। उनसे बात करेंगे कराची के इशू के ऊपर भी, कराची डेवलपमेंट प्लान के ऊपर, और जो पीएमएलएन की तरफ से ये बताया जा रहा है उनका एतमाद में इजाफा हुआ है कि जी मियां साहब किसी भी वक्त वापस आ जाएंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमारे साथ मौजूद होंगे मोहम्मद जुबैर साहब जो तर्जुमान हैं मियां नवाज शरीफ साहब के और मरियम नवाज साहिबा के, जिनसे हम बात करेंगे कि ये जो बातें हो रही हैं कि जी बहुत जल्द मियां साहब जो है वो मुल्क वापस आ जाएंगे, ये किस हद तक दुरुस्त है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं असद उमर साहब, वफाकी वजीर मनसूबा बंदी हैं। असद साहब, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप पार्टी के सेक्रेटरी जनरल बन गए हैं और इंतहाई इंपॉर्टेंट एक पोजीशन होती है किसी भी पार्टी में। अब पार्टी का प्लान क्या है? ये जो आपकी पार्टी की जो स्ट्रेंथ बताई जाती थी वो ये बताया जाता था कि जब तक पार्टीज में इंतखाबात ना हो, सही जमहूरियत नहीं आती। ये तंजीमी इलेक्शन होंगे या आइंदा भी इलेक्शन तक जो है वो इसी तरह नॉमिनेशंस होंगी या फिर मामला चलता रहेगा? देखिए, उसूली तौर पर तो ये फैसला हुआ हुआ है कि पार्टी को अपने जो ऑर्गेनाइज करना है लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर, तो वो एक ऐसी पार्टी है जो जमहूरी बुनियाद के ऊपर हो और उसके अंदर इलेक्शंस होने चाहिए। पिछले 2-3 साल से जब हुकूमत बनी है उसके बाद से हुआ ये कि जो ज़्यादातर सीनियर लीडरशिप थी वो हुकूमती ओहदों के ऊपर चली गई और पार्टी के मामलात के लिए वो बिल्कुल ना उनके पास टाइम था ना उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट थी। तो अब ये कोशिश ये की है वज़ीर आज़म ने कि जितनी भी सीनियर लीडरशिप है उनको दोबारा से मुतहरिक किया जाए पार्टी के मामलात के अंदर, और ख़ुद भी वो जो है ज़ाहिर है वो पार्टी की चेयरमैन है अभी भी, तो वो अपनी ख़ुद ज़ाती तौर पे भी इन मामलात के अंदर अब ज़्यादा दिलचस्पी लेंगे। ये बुनियादी वजह है जो अभी नई उन्होंने स्ट्रक्चर जिसको अनाउंस किया है। ठीक। असद साहब, ये जो सीनियर रहनुमा केपीके इलेक्शन के बाद एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, शिकस्त का जिम्मेदार करार दे रहे हैं और बहुत सारे फैक्टर्स और भी इसके अंदर ऐड हुए हैं। बेसिक जो स्ट्रक्चर है पार्टी का वो भी तहलील कर दिया गया है। वजीर आजम ने कहा मैं खुद मॉनिटर करूंगा, जिस तरह आपने भी कहा वो पार्टी को भी देखेंगे लोकल बॉडीज के इलेक्शन पे। ये खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन के बाद एकदम पैनिक बटन दब गया है। क्या ये रियलाइज हो गया है कि जी मतलब बहुत बड़ा कहीं फ्लॉ है, गलती है जिसकी वजह से ये नताइज आ रहे हैं? नहीं, आप इसको पैनिक बटन कहते हैं, हम कहते हैं कि क्विक डिसीजन मेकिंग होती है। जैसे ही जब मौके की जरूरत हो तो टाइम ज़ाया किए बगैर फैसला साजी की जाए। मैं एक दो दिन पहले आदिल ट्वीट भी किया था, तो ये ऐसा मीडिया के अंदर माहौल बना हुआ था तो मुझे तो लगा कि ऐसे जैसे कि पीटीआई फारिग हो चुकी है। तो मैंने बाकायदा वो इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट से एक बच्चे को कहा यार मुझे जरा रिजल्ट तो निकाल के देखो, मुझे तो लगता है पीटीआई खत्म हो गई है वहां पे। तो पता चला कि पीटीआई ने अभी उस वक्त 40-45 कोई नशिस्तें ऐलान की हुई थी कल तक, तो उसमें से 13 जो है तहसीलें वो पीटीआई जीती हुई है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग, एएनपी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तीनों वो जमातें जो माजी में खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बना चुकी हैं, उन तीनों की मिल के 9 तहसील थी। तो हम मुतमईन नहीं है रिजल्ट से और बेहतर होने चाहिए। लेकिन ये एक एहसास एक क्रिएट किया जा रहा है पार्टी तबाह हो गई, आपस में लड़ रहे हैं और खत्म हो गए, ऐसा नहीं है। तो लेकिन देखिए मसला ये है, वो 17 तहसीलें हैं जिस पर आपके मुखालफिन जीते हैं, 13-14 हैं जहां पर आप लोग जीते हैं। तहसील की मैं बात कर रहा हूं, किसी शहर की मेयरशिप आप लोगों को नहीं मिली है, और जो जगहों पर आप लोगों ने गेन किया है वहां पर पीडीएम इत्तेहाद इतना स्ट्रांग नहीं था। और आप अब जहन में आप लोगों को यह भी रखना होगा कि पीडीएम वर्सेस पीटीआई हो रहा है या ऑपोजिशन वर्सेस पीटीआई हो रहा है, तो ये तो आपके लिए अब चैलेंज रहेगा। अब आप बेशक ये कहें कि ये 9 तहसीलें इस तरह जीती हैं, उन्होंने तो फैसला किया है आपसे मुकाबला करने का, लेकिन आपकी पार्टी में अब भाइयों को, भतीजों को, भांजों को टिकट दिए जा रहे हैं, पैसे लग रहे हैं, पैसा चल रहा है। ये मतलब पीटीआई, जो फवाद साहब भी कल बात कर रहे थे, पीटीआई में और फिर बाकी पार्टियों में तो कोई फर्क नहीं। लेकिन पीडीएम एक सिंबल पे नहीं खड़ी, मेरे तो ख्याल में तो बड़ा अच्छा होगा पीडीएम जो है ना एक सिंबल के ऊपर खड़ा हो जाए। अब सवाल आ गया कि पार्टी के अंदर जो फैसलों के अंदर गलती है। देखें,
میری ذاتی رائے جو اس کے اندر ہے بڑی سادہ سی ہے. آپ کو نہ ٹکٹ اس لیے ملنا چاہیے کہ آپ کسی کے بیٹے بھتیجے بھانجے ہیں, اور نہ آپ کو ٹکٹ ڈینائی ہونا چاہیے اس بنیاد کے اوپر. تو دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ کہاں پر ٹکٹ دیا گیا کسی کے رشتہ دار کو, کیونکہ وہ رشتہ دار گراؤنڈ پہ کام کرتا تھا, اپنے علاقے میں لوگوں کے ساتھ جڑا ہوا تھا, اور وہ ریزلٹس بتا دیتے ہیں. سامنے ریزلٹس نظر آ جاتا ہے کہ کہاں ٹھیک ٹکٹ دیا گیا اور کہاں صرف اس بنیاد پہ دے دیا گیا کہ وہ رشتہ داری تھی. اور ظاہر ہے اگر ایسا ہوگا, تحریک انصاف کا ورکر بڑا تگڑا ورکر ہے, وہ ریئیکٹ کرتا ہے. وہ جب نظر آتا ہے نا اس کو کہ یہ غیر انصافی غیر منصفی کی بنیاد کے اوپر فیصلہ ہو رہا ہے, صرف اس بنیاد پہ ہو رہا ہے کہ وہ پارٹی کا سر یہی تو ہوا نا آپ کے ساتھ. دیکھیں جو آزاد کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا. مجھے مکمل ذرا سے ایک تھوڑا میں عادل تھوڑا سا مکمل کر لیں. جب اس کو نظر آتا ہے نا کہ اسد کیسر کا بھائی عاقب جو ہے اس کو کھڑا کیا ہے ایم پی اے کے ٹکٹ کے اوپر, لیکن اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ وہ سالوں سے عاقب میرے ساتھ گراؤنڈ پہ کام کر رہا ہے, تو وہ عاقب کو ووٹ ڈالتا ہے, وہ سپورٹ کرتا ہے. پرویز کھٹک کا بیٹا اگر وہاں پہ گراؤنڈ پہ کام کرتا ہے تو اس کو پی ٹی آئی کا ورکر ایکسپٹ کرتا ہے, ووٹ ڈالتا ہے. لیکن اگر آپ نے صرف اس بنیاد پہ دے دیا کہ میرا بھائی ہے, تو پی ٹی آئی کا نہ ووٹر ایکسپٹ کرتا ہے نہ ورکر ایکسپٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کی بات سمجھ گیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی رشتہ داروں میں پارٹی ٹکٹ دینے میں مسئلہ نہیں ہے, لیکن وہ جینوئن ورکر ہو یا پھر اس کا گراؤنڈ ورک ہو. آئی ایگری ود یو. لیکن کئی جگہوں پہ جہاں آزاد امیدوار جیتے ہیں وہاں پر وہ ایسے کئی لوگ تھے جو آپ کے جینوئن ورکر تھے, وہ پیٹتے رہے. مثلاً آپ کا لکی مروت میں آپ کے اپنے ہی ایم پی اے جو سابق وزیر بھی تھے, انہوں نے وزیر اعظم کو خط لکھ کے بتایا کہ جی علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ ڈاکٹر ہشام انعام اللہ نے کہا کہ میرے حلقے میں مداخلت کر رہے ہیں, اور ان کی نہیں سنی گئی. نتیجہ وہی نکلا, آزاد گروپ جیت گیا. کئی ایسی جگہوں پر آزاد لوگ وہ جیت گئے جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ بننا چاہتے تھے, لیکن ان کو چونکہ اب کے پی کے میں کلب بن چکا ہے, اسٹرانگ پارٹی کا گروپ بن چکا ہے جو فیصلہ کرتا ہے کہ جی ہم جس کو چاہیں گے ٹکٹ دیں گے اور جس کو چاہیں گے نہیں دیں گے, جس کی بنیاد پر آپ کا آزاد بندہ بھی جیت جاتا ہے جو پارٹی سے وابستہ رہا ہو, لیکن وہ نہیں جیت پاتے جن کو پارٹی کے آپ کے اسٹالورٹس وہاں کے کوشش کرتے ہیں کہ آ جائیں. اچھا, میں کسی انفرادی کیس کے اوپر تو نہیں کامنٹ کروں گا آن ایئر, لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایسے کیسز ہمارے پاس سامنے آئے ہیں جہاں پارٹی کا ایک ڈائی ہارڈ ورکر, سالوں سے ساتھ کام کرنے والا, لوگوں کے ساتھ جڑا ہوا بندہ تھا, اس کو ٹکٹ نہیں ملا اور آپ نے ایک غلط آدمی کو ٹکٹ دے دیا, تو وہ آزاد بھی جو ہے پی ٹی آئی کا ووٹر چلا گیا, کیونکہ وہ اس کے چہرے کو, اس کی ذات کو ایسوسیٹ کرتا ہے تحریک انصاف کے ساتھ. تو یہ کئی جگہ پہ ٹکٹ دینے کے اندر ایسی غلطی ضرور ہوئی ہے. لیکن اس کے دوسری سائڈ بھی تو دیکھ لو میرے بھائی, جس کی کوئی بات نہیں کر رہا ہے, کہ یہ طاقت ہے ابھی بھی پارٹی کی کہ جہاں پر وہ صحیح لوگ کھڑے کرتی ہے وہ پارٹی آج بھی جیتتی ہے. تو اس کے اندر منصفی چیز جو ہے اس سے ڈیل کیا جا رہا ہے, جس کو آپ کہہ رہے تھے پینک بٹن. میرے خیال میں تو عمران خان نے پھر ثابت کیا کہ وہ ڈیسائسو ہیں, اور جیسے فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو بڑے فیصلے کرتے ہیں اور بروقت کرتے ہیں. انہوں نے بروقت فیصلہ کیا اور انشاءاللہ آگے بہتری نظر آئے گی. یہ پینک بٹن والی بات میں نے کی ہے پی ایم ایل این کے کانٹیکس میں اس طرف آؤں گا. بس ذرا کے پی کے کانٹیکس میں ایک سوال آپ سے اور کر لوں. آپ نے پنجاب کے گورنر جو ہیں ان کو تنظیم میں کمیٹی میں آپ لوگوں نے شامل کیا ہے, سندھ کے گورنر ان کو شامل کیا ہے, کے پی کے گورنر کو شامل کیوں نہیں کیا؟ سر یہ تو آپ کو وزیر اعظم بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا چوائسز جو کی ہیں. کچھ ناراض ہیں وہ ان سے, ان کی کارکردگی سے, یا ان کو جو ذمہ داری دی گئی تھی؟ نہیں, میرے سامنے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ان کو کوئی گورنر صاحب کی کارکردگی کے اوپر ناراضگی ہے. کوئی اسپیسیفک ایسی میں نے ان کے سامنے بات نہیں سنی, لیکن ظاہر ہے وزیر اعظم نے کچھ دیکھا ہے, کچھ کارکردگی دیکھ کے, اور اسی کی بنیاد کے اوپر انہوں نے فیصلے کیا. آپ کو پتا ہے وہ ریزلٹ اورینٹڈ فیصلے کرتے ہیں, وہ لائکس اور ڈس لائک پہ نہیں چلتے, اسی لیے ان کو شامل نہیں کیا. ٹھیک ہے, میں ذرا ایک اور دو چیزیں ہیں جن کے اوپر آپ نے خود بھی کہا کہ ہم پینک بٹن نہیں بلکہ ڈیسائسو ہوئے ہیں. خان صاحب, یہ آج کے تمام اخبارات میں جو ہے وہ کل جو وزیر اعظم نے پارٹی کا اجلاس بلایا تھا اس پر بات کی ہے. اس میں نے کہا کہ نواز شریف کی نااہلی کو ختم کرانے کے لیے راستے نکالے جا رہے ہیں. وزیر اعظم نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ ایک سزا یافتہ شخص چوتھی بار وزیر اعظم بننے کے لیے ملک کیسے واپس آ سکتا ہے؟ واقعی تحریک انصاف میں اب ایک بے چینی ہے کہ میاں صاحب کے آنے کی باتیں ہو رہی ہیں, اب جو ہے وہ کوئی ٹائم قریب ہے جس کی وجہ سے آپ لوگ سر جوڑ کر بیٹھ گئے. تحریک انصاف تو 2 سال سے کہہ رہی ہے کہ میاں صاحب آپ کے پلیٹیں چمچے کب ٹھیک ہوں گے یار, آ جائیں خدا کا واسطہ واپس, اپنا ملک آپ کو یاد نہیں آتا, آ جائیں واپس پاکستان. تو تحریک انصاف تو چاہتی ہے میاں صاحب واپس آئیں. دیکھیں میاں صاحب جو ہیں وہ الیکشن کے ٹکٹ پہ کھڑے ہوئے تھے یا نہیں کھڑے ہوئے تھے, میاں صاحب کی ہی پارٹی سے مقابلہ کر کے تحریک انصاف جیت کر اس وقت حکومت میں بیٹھی ہوئی ہے. تو ہمیں
میاں صاحب سے مقابلے کے کوئی ہمیں پرابلم نہیں ہے. ہم پہلے بھی مقابلہ ان کے ساتھ کرتے رہے, آئندہ بھی رہیں گے. لیکن مجھے صرف یہ بتا دیں کہ یہ کس قسم کی سوچ ہے جو یہ کہتی ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت اس کو نااہل قرار دے, اس کو کہے کہ اس نے یہ صادق اور امین نہیں تھا, اس کے بعد وہ نیب کیس کے آرڈیننس کی قانون کی بنیاد کے اوپر اس کو فارغ کر دیا جائے, اور آپ کہ اچھا کہ 5 سال کے بعد جو ہے نا تو ٹھیک ہے یہ ثابت شدہ چور تو ہے لیکن ملک کا وزیر اعظم دوبارہ بن سکتا ہے. اصولی طور پہ یہ غلط بات ہے اور اس کی مخالفت بالکل ہونی چاہیے. لیکن ایک ملک کے وزیر اعظم جو ہیں اس بنیاد پر ڈسکشن شروع کر دیں, اور اس دفعہ کے آنے میں اور پچھلی دفعہ کے آنے میں فرق یہ کہ پچھلی دفعہ ظاہر ہے آپ کہہ تو رہے ہیں کافی عرصے سے کہ یہ لوگ آ جائیں, میاں صاحب آ جائیں, اس دفعہ ڈیل کی بھی باتیں ہو رہی ہیں. دفعہ کے آنے میں اور پچھلی دفعہ کے آنے میں کچھ فرق ہوتا, اور جب وزیر اعظم اس قسم کی ڈسکشن کیبنٹ سے یا لوگوں سے اپنے شروع کر دیں تو اس کا مطلب کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. نہیں, یہ جس طریقے سے میڈیا ریئیکٹ کرتی ہے نا, خبریں چل رہی ہوتی ہیں, ذرائع سے خبریں چل رہی ہوتی ہیں, تو کسی نے خبر کا ذکر کیا تو اس پہ وزیر اعظم نے کامنٹ کر دیا. میرے خیال میں تو ایسی کوئی انہونی بات نہیں کی وزیر اعظم نے. صاحب اگر آج فواد صاحب نے بھی ٹویٹ کی, شہباز گل صاحب نے بھی ٹویٹ کی, سب نے ٹویٹس کی ہیں باقاعدہ, آپ کی پارٹی بھی ریئیکٹ کر رہی ہے, آپ کی پارٹی اگنور کر دے. نہیں, وہی تو میں بول رہا ہوں نا کہ ایک ایشو آیا, اس کے اوپر پی ایم نے کامنٹ کیا, جو پی ایم نے کامنٹ کیا تو اس کی بات کو اس وقت دوسرے لوگ دہرا رہے ہیں, اور اس میں مجھے یہ بتائیں نا کہ کیا غلط کہہ رہے ہیں, آپ کی کیا رائے؟ آپ کے خیال میں ایک آدمی جو سپریم کورٹ کا نااہل کیا ہوا شخص ہو, کیا اس کو یہ اجازت ہونی چاہیے کہ دوبارہ کہ وہ سیاست کے اندر حصہ لینا شروع کر دے, اور اگر وہ الیکشن جیت جائے تو وہ وزیر اعظم بھی پاکستان کو بن جائے؟ اگر آپ کو یہ اصولی طور پہ غلط بات لگ رہی ہے تو پھر آپ بتائیے. سر اصولی طور پر تو یہ بات ٹھیک ہے, لیکن اصولی طور پر اور بھی کئی باتیں ہیں جس میں اس ملک پر عمل درآمد نہیں ہوتا. اصول کو اگر فالو کیا جائے تو نتائج یہ نہ ہو جو آج ہم پاکستانی سارے دیکھ رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک جو بات بار بار یہ ہو رہی ہے کہ وزیر اعظم, ظاہر ہے پچھلے دنوں بھی یہ بات بہت نکلی, کچھ کرائسس ٹینشن, آپ پورے یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں ہو رہی, میاں صاحب کی واپسی کی راہ ہموار نہیں ہو رہی, پورے یقین سے کہیں کسی لیول پہ کوئی بات نہیں ہو رہی, اسٹیٹ کے لیول پہ کوئی بات نہیں ہو رہی؟ ایک انگریزی میں جملہ ہے کہ ایبسنس آف پروف از ناٹ پروف آف ایبسنس, ٹھیک ہے نا. تو یہ اس قسم کی بات ہے کہ میں کیسے گارنٹی کروں کہ نہیں ہو رہی بات, یہ تو میں دعویٰ نہیں کر سکتا نا کہ میں کسی کے ساتھ بات نہیں کرتا, لیکن جہاں تک ہماری معلومات ہیں, اور یہ ڈیل کس سے ہوگی ذرا سے یہ بھی بتا دیں. سر کہتے ہیں حکومت کس کے ساتھ یہ ڈیل ہوگی, سب سے کم معلومات جس کے پاس ہوتی ہے وہ حکومت ہوتی ہے. ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن میں آپ کو, لیکن عادل آپ بھی سیاست کو دیکھتے رہتے ہیں, ہم بھی سیاست کو دیکھتے رہتے ہیں. میں صرف تحریک انصاف کی حکومت نہیں, آپ 2008 میں جب جمہوریت واپس آئی پاکستان کے اندر, اور اس کے بعد 13 سال اگر اٹھا کے دیکھ لینا, جو بھی پہلے پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, میرے خیال میں پہلی خبر کہ آصف زرداری فارغ ہونے والے ہیں وہ ان کے صدر بننے کے کچھ شاید 2 مہینے پہلے آنی شروع ہوئی تھی. اس کے بعد میاں صاحب کی چلتی رہی ہے, عمران خان کی چلتی رہتی ہے. تو یہ پاکستان کے سیاسی کلچر کا ایک حصہ ہے کہ ایسی خبریں چلتی رہتی ہیں. اسی پولیٹیکل کلچر میں اور پاکستان کی پالیٹکس کے کانٹیکس میں چوتھا سال ویسے عموماً ہمارے ہاں وزرائے اعظم کے لیے تھوڑا سا بھاری ہوتا ہے. مشکل گزرا ہے پاکستان کی تاریخ کے اندر, لیکن پاکستان کی تاریخ میں آج سے 10 سال پہلے تک, 8 سال پہلے تک یہ بھی نہیں ہوا تھا. کمال کی بات ہے یہ کہ پاکستان بننے کے 60 سال سے زیادہ ہو گئے تھے, اور کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایک سویلین گورنمنٹ سے دوسری سویلین گورنمنٹ کو پیسفل ٹرانسفر آف پاور نہیں ہوا تھا. وہ بھی پہلی دفعہ ہوتے دیکھا. ہم نے 5 سال کی ٹرم بھی مکمل ہوتے دیکھی پیپلز پارٹی کی, پھر اگلی مسلم لیگ نون کی 5 سال کی ٹرم مکمل ہوتے دیکھی. دونوں کیسز کے اندر وزیر اعظم نے 5 سال ٹرم نہیں پوری کی, لیکن حکومتوں نے 5 سال ٹرم پوری کی. اس دفعہ انشاءاللہ تعالی عمران خان اپنی وزیر اعظم کی بھی 5 سال ٹرم پوری کر لیں گے. سر یہ فیصل واڈا سر کیوں شک ہے؟ وہ کہتے ہیں کابینہ کے کچھ وزراء ہیں جو جاتے ہیں ملنے کے لیے, معاملات پر بات کرنے کے لیے اپنا سی وی دے کے آ جاتے ہیں. ذرا میں سنواتا ہوں, آپ سنائیے گا. پرابلم یہ ہے پوسٹر بوائز جن کو آپ کہتے ہیں وہ بیسکلی منافق ہوتے ہیں, اور وہی لوگ ہوتے ہیں جو یہ طوفان میں پیالی میں طوفان اس طرح لاتے ہیں کہ وہ کنفیوژن بھی کریٹ کرتے ہیں. کسی کا میسج لے کر یا کوئی آربیٹریشن کرنے تو سب سے پہلے اپنا ریزیومے دکھاتے ہیں کہ وہ برا ہے میں اچھا, اور یہ چیزیں کھل گئی ہیں. وفاقی وزیر نہیں ہے اس میں کچھ, اسی بات ہے, کیوں نہیں ہوں گے؟ وہ پرائیویسی کمیشن رکھنے والے پہلے 2 تھے اب 3 ہیں. پہلے 2 اور جو پہلا والا تو 3 نمبر پہ آگے بولیں سر. ان کا نام ایس سے شروع ہوتا ہے یا اے سے؟ نہیں پتا سر, مجھے تو یہ نہیں پتا, میں تو ایک جنرل اس میں بات کر رہا ہوں. یہ کیا کہہ رہے ہیں وہ کہ, اور پھر سارے چوتھا سال بھی ہے, گفتگو بھی اس طرح کی شروع ہو گئی ہے, کیا کہاں سی ویز جا رہی ہیں, کون دے رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے اسد بھائی؟
اس کا تو جواب وہی دے سکتے ہیں بھائی فیصل کو ہی پتا ہوگا اس کا. میری علم میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. انہوں نے بات کی وہی اس بات کا جواب دے سکتے ہیں. آپ کے خیال میں آپ کی پارٹی میں کوئی سیریز نہیں دے رہا آگے کے لیے؟ میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری پارٹی کے اندر کسی کے دماغ میں یہ ابہام نہیں ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت ہو اور عمران خان وزیر اعظم نہ ہو. اگر کسی کی اتنا ابہام ہے نا، میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ وہ سیاست کی الف بے سے بھی واقف نہیں ہے. تو یہاں پر ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. یعنی ہوں گے تو خان صاحب وزیر اعظم ہوں گے، ورنہ کوئی بھی کچھ بھی نہیں ہوگا. پھر بالکل بیک ٹو اسکوائر ون ہوگا سب اس کے بارے میں. نہیں میں تو شک آپ کو کوئی شک ہے مجھے تو ویسے میں آپ کو بتاؤں، مجھے یہ درست بات ہے، مجھے کوئی شک نہیں ہے اس پہ، لیکن میں ویسے سوال پبلک کا ایک سامنے رکھ رہا ہوں کیونکہ ڈسکشن ہوتی ہے تو وہ ہوتی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. مجھے ذاتی طور پہ بھی یہ لگتا ہے کہ یا وہ ہوں گے یا بیک ٹو اسکوائر ون ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے. بالکل آپ کا صحیح تجزیہ ہے. تحریک انصاف کی جو بھی فرسٹ جنریشن لیڈر ہوتا ہے، عمران خان نے اپنے ہاتھ سے یہ پارٹی بنائی ہے. 99% ووٹ بینک اس پارٹی کا عمران خان کا ہے. سو یہ اگر کسی کی سوچ ہو سکتی ہے تو اس لیے میرے خیال میں تو اتنا کوئی سیاسی طور پہ امیچور نہیں ہوگا، غیر پختہ ذہن نہیں رکھتا ہوگا جو ایسی بات سوچے. اگر کسی کو بہت شوق ہوگا، کوئی پارٹیاں بدلنے والے لوگ ہوں گے تو جس وقت حکومت ختم ہو رہی ہوگی تو ہو سکتا ہے اس میں سے کوئی جو ہے وہ چھلانگ مار جائے، کسی اور پارٹی کے اندر چلا جائے. لیکن یہ سوچ رکھنا کہ تحریک انصاف کی حکومت ہوگی، ایسے لوگ ہیں تو آپ کی پارٹی کے اندر بالکل ہر پارٹی کے اندر، ہماری پارٹی کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں جن کی کوئی ڈائی ہارڈ کمٹمنٹ نہیں ہے پارٹی کے ساتھ. ایسے لوگ ہیں. اچھا، اور وہ 1 2 3 میں شامل ہیں؟ نہیں، میرے خیال میں تو ان میں سے کوئی بھی جو ہے اس وقت کسی سیریس عہدے کے اوپر نہیں بیٹھا ہوا. اچھا ٹھیک. سر کراچی پہ آ جاتے ہیں. وزیر اعظم نے 1100 ارب کے ٹرانسفارمیشن پلان کا اعلان کیا اور سیکیورٹی ادارے بھی اس میں آن بورڈ تھے. گزشتہ برس 2020 میں آپ لوگ بڑے ایکٹیو ہوئے، سندھ گورنمنٹ کے ساتھ بھی ڈسکشن ہوئی، بیٹھے سارے. پھر اسی مہینے نالوں کے ڈرینیج سسٹم کا افتتاح جو ہے کے موقع پر سندھ اور وفاق ایک پلیٹ فارم پہ ہمیں نظر آتے ہیں. آپ لوگ اس پر بھی گئے، تھوڑا اپریشیٹ بھی کیا آپ نے بھی اس پر. سر یہ بتائیں اس وقت اس کا سٹیٹس کیا ہے؟ 1100 ارب میں سے کتنے لگ گئے ہیں، کتنے لگنے ہیں، کب تک لگنے ہیں؟ اس 1100 ارب کے پیکج میں 5 بڑے منصوبے وفاق کی ذمہ داری تھے جن کی مجموعی لاگت جو ہے وہ تقریباً 625 ارب روپے ہے. اس میں سے گرین لائن آپریشن آج تو باقاعدہ کمرشل آپریشن بھی اس کا 11 سٹیشنز کے اوپر 4 گھنٹے روزانہ کی بنیاد کے اوپر بس چلنا شروع ہو گئی ہے گرین لائن کی، اور 10 جنوری سے وہ مکمل طور پہ سارے 22 سٹیشن اور کمرشل آپریشن پورا تمام اوقات کار کے ساتھ شروع ہو جائے گا. سو ایک پروجیکٹ تو آپ دیکھ لیں کہ مکمل ہو گیا. دوسرا جو بڑا پروجیکٹ تھا جس کی تقریباً 34 ارب روپے لاگت ہے، وہ محمود آباد، اورنگی اور گجر نالے، ان کی صفائی، ریکنسٹرکشن، سٹارم واٹر ڈرین بننے، ساتھ سیویج کا نظام ڈالنا اور سڑکیں اس کے ساتھ دونوں طرف سڑکیں بنانی تھی. محمود آباد کا جیسے آپ نے ذکر کیا افتتاح ہو چکا ہے. اورنگی اور گجر کا نصف کام مکمل ہے. اگلی گرمیوں تک وہ دونوں بھی مکمل ہو جائیں گے تو یہ دوسرا منصوبہ جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا. K4 کی CDWP ہے، سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی اپروول، جو ایکنیک سے نیچا جو سیکنڈ لاسٹ لیول ہوتا ہے. وابڈا نے اپنی ریوائز PC1 یہ جو 26 کروڑ گیلن پانی آنا ہے کراچی کا، وہ سبمٹ ہو جائے گا اور انشاءاللہ تعالی جنوری کے مہینے کے اندر ہی ایکنیک ہو کے یہ 26 کروڑ گیلن پانی کا منصوبہ اس کے اوپر کام شروع کروا دیا جائے گا. KCR کی جو ہے وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی کا بورڈ جو ہے اس کی میٹنگ جو ہے 10 یا 11 جنوری کو، مجھے ایگزیکٹ ڈیٹ یاد آ رہی، یا 10 جنوری کو یا 11 جنوری کو ہے، جس کے اندر اس کی منظوری دے دی جائے گی ٹرانزیکشن سٹرکچر کی، اور مہینے کے آخر تک ہم انشاءاللہ تعالی اس کی CDWP اور ایکنیک اپروول بھی کر لیں گے. تو 5 میں سے 4 منصوبے، 2 ایک مکمل، ایک نصف مکمل اور 22 کے درمیان میں مکمل ہو جائے گا. 2 بڑے منصوبے جو ہیں یہ فائنل حتمی منظوری پہ جا رہے ہیں اور اس کے بعد وہ امپلیمنٹیشن فیز میں چلے جائیں گے. آخری منصوبہ جو ہے ہمارا وہ ریلویز کا فریٹ کوریڈور کا منصوبہ ہے کراچی پورٹ سے پپری تک، جو آپ سمجھ لیں KCR سے تقریباً 1 مہینے پیچھے ہے. تو اگر میں جنوری کے اینڈ تک کہہ رہا ہوں KCR، تو فیبری نہیں تو مارچ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ منصوبہ بھی جو ہے وہ ٹرانزیکشن جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر آ جائے گی. تو 5 منصوبے الحمدللہ ہمارے جو ہیں وہ آن ٹریک ہیں اور یا مکمل ہو گئے یا مکمل ہونے جا رہے ہیں اور یا ان کے اوپر ایکچوئل فزیکل کام اگلے چند ماہ میں شروع ہونے والا ہے. ٹھیک سر، یہ KCR اس کا گرین لائن کا کیا ہوگا؟ آج سے تو اس کو باقاعدہ فنکشنل ہونا تھا، ٹرائل بیسس پر آپ لوگ وہ بسیں سٹارٹ کر چکے تھے.
ابھی تک وہ مکمل کیوں نہیں ہو سکا؟ اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تو اس دن بھی کہہ رہی تھی کہ انہوں نے جو ہے وہ انکمپلیٹ پروجیکٹ کا جو ہے انوگریشن کر دی. نہیں سر، اس دن کی میری تقریر اٹھا کے اگر آپ سن لیں تو اس دن میں نے ایگزیکٹلی یہی تاریخیں نہیں تھی. میں نے کہا تھا 25 دسمبر کو مخصوص سٹیشنز جو ہیں وہ محدود اوقات کار کے ساتھ کام کرنا کمرشلی شروع ہو جائیں گے. آج لوگ جا رہے ہیں ٹکٹ خرید کر بیٹھ رہے ہیں اس کے اندر، کمرشلی وہ سارا سسٹم چلنا شروع ہو گیا ہے جیسے کہ ہم نے اعلان کیا تھا. اور اسی تقریر میں نے آپ کو کہا تھا کہ 10 جنوری تک تمام گریجولی اس کو بلڈ کر دیں گے اور 10 جنوری کو مکمل آپریشن شروع ہو جائے گا. ایگزیکٹلی جیسے اناؤنس کیا تھا، یعنی 10 جنوری کو تمام بسیں، تمام سٹیشن، سب کچھ فنکشنل ہوں گے، سارا کچھ جو ہے وہ ایک فلو میں ہوگا. جی بالکل. ابھی آج جو ہے ہم نے 22 میں سے 11 سٹیشنز آپریشنل کر دیے ہیں اور 10 جنوری تک سارے 22 سٹارٹ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اسد عمر صاحب، یہ ایک اور مسئلہ ہے، ظاہر آپ کراچی سے ہیں، 14 سیٹیں تحریک انصاف کو کراچی سے ملیں اور ایک بڑی پارٹی کے طور پر، ایک ریپلیسمنٹ کے طور پر جو کراچی میں ظاہر ایشو رہتا تھا کہ دو پارٹی، ظاہر ایم کیو ایم کا زیادہ ہولڈ تھا، پیپلز پارٹی کبھی بھی وہاں سے حکومت ہوتے ہوئے اپنی پوزیشن نہیں بنا سکی. آپ لوگوں کو لوگوں نے ووٹ دیا، لیکن اس کے باوجود وہاں پر جو ایشوز ہیں وہ ظاہر ہے ابھی اس کو ہم ڈسکس بھی کر رہے ہیں، لیکن وہاں سردی آتی ہے تو گیس کی قلت، وہاں پر گرمی آتی ہے تو بجلی کی قلت. ابھی کیا سٹیٹس ہے گیس کے اوپر؟ انڈسٹریلسٹ بھی ناراض ہیں آپ لوگوں سے، اور نہ کمرشل کو مل رہی ہے نہ گھریلو صارفین کو مل رہی ہے، تو کیا اس وقت پوزیشن ہے؟ اندر مشکلات ہیں، اور صرف پاکستان نہیں، آپ شاید انٹرنیشنل میڈیا وغیرہ بھی دیکھتے ہو، اس وقت دیکھیں تو اس وقت تو یورپ کے اندر اور ایشین کنٹریز کے اندر سیویئر شارٹیج ہوئی بھی ہے. جس طریقے سے کموڈٹیز کا بحران آیا ہے کووڈ کے بعد، اس میں گیس اور آئل کا بھی پرابلم آیا ہے. گیس کا زیادہ شدید پرابلم ہے اور اس کی وجہ سے پاکستان میں بھی آپ کو پتا ہے کہ پورے کارگوز نہیں مل سکے تھے. ایک کارگو نومبر میں اور 2 دسمبر میں کم ملا ہے، اور وہ جو کمی ہے اس کی وجہ سے ضرور مشکلات نظر آ رہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ تو ہمارے ہاں اگر آپ انٹرنیشنل ریفرنس بھی دے رہے ہیں کہ وہاں پر ایشوز ہیں، تو ہمارے پاس تو 3 سال سے مسلسل یہ ایشو چلا آ رہا ہے، مطلب اس میں کمی نہیں آئی ہے. نہیں 3 سال نہیں عادل، میں تو ادھر کراچی کے اندر بزنس کرتا رہا ہوں نا، انڈسٹری چلاتا رہا ہوں. میں آپ کی بات سمجھ گیا، پچھلی حکومتوں کا کہیں گے، میں صرف آپ سے آپ کی حکومت کا پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی حکومت اس کا کیا سولوشن دے سکے. یہ تو ٹھیک بات ہے کہ یہ گیس کا کرائسس آج سے تو نہیں ہے، 15-16 سال سے 18 سال سے یہ ایشو ہے. بالکل صحیح ہے، اور اس کا کرائسس کے اندر بہتری کرنے کی بالکل ضرورت ہے. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ اس کو جس رفتار سے ہمارے منصوبوں کو ہم آگے لے کے جا رہے ہیں اس کو اور تیز تر ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. اس کے اندر LNG امپورٹ کے بھی منصوبے ہیں اور اس کے اندر ٹرانسمیشن کا منصوبہ ہے. ٹرانسمیشن کا منصوبہ جو ہے اس کی، کیونکہ وہ ایک انٹرنیشنل کوآپریشن کے ذریعے کیا جا رہا تھا، رشین گورنمنٹ اس کے اندر انوالو تھی، تو کچھ ہمیں اس کی وجہ سے تاخیر ضرور نظر آئی ہے. لیکن دونوں LNG امپورٹ وہ حماد اظہر صاحب نے ہمارے انٹرویو میں بتایا تھا، انہوں نے کہا کہ شاید پچھلی کمپنی کے ساتھ کانٹریکٹ میں کچھ مسائل تھے جس کو ری وزٹ کیا گیا اور اس کے بعد اب دوبارہ سر وہ رشیا نے خود ہی پہلے ایک ڈیزگنیٹ کی کمپنی، پھر انہوں نے اس کے چند ماہ کے بعد اس کمپنی کا چینج کر دیا، اینڈ دین الٹیمیٹلی وہ جو اوریجنل کمپنی تھی اسی کو ساتھ الٹیمیٹلی کہا کہ اس کے ساتھ آپ کریں. وہ ان کی چوائس تھی، رشین حکومت نے کرنی تھی. اس کے اندر میرے خیال میں تقریباً 14-15 مہینے تو اس کے اندر ڈیلے آئی ہے، تو اس کی وجہ سے واقعی میں ڈیلے ہوئی تھی. لیکن ایز آئی سیڈ وہ ٹرانسمیشن کا پروجیکٹ بھی اب آپ پروسیڈ کر رہے ہیں آگے، اور LNG امپورٹ کا کام جو ہے اس کے اندر بھی پروگریس ہو. تھینک یو سو مچ. اسد عمر صاحب وزیر منصوبہ بندی، پارٹی کے نئے سیکرٹری جنرل بھی بنے، ہمارے ساتھ موجود تھے، گفتگو کر رہے تھے. ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو محمد زبیر صاحب ترجمان میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے جو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اور ان سے پوچھیں گے کہ کیا جو جنوری میں میاں صاحب کے آنے کی باتیں ہو رہی ہیں یہ بات درست ہے یا پھر صرف جو ہے وہ بیانات تک جاری ہے یہ کام. ایک بریک کے بعد پہ بات ہوگی. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد زبیر صاحب، ترجمان ہیں میاں نواز شریف صاحب کے اور مریم نواز صاحبہ کے. زبیر صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. پروگرام کے پہلے حصے میں اسد عمر صاحب تھے ہمارے ساتھ اور ہم ان سے ان کی پارٹی اور حکومت کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ اتنا پینک کیوں ہے، پینک بٹن کیوں گورنمنٹ کا دب گیا. تو انہوں نے کہا کوئی پینک بٹن نہیں ہے، خان صاحب ڈیسائسو ہیں اور ہم اپنی اسٹریٹجی ڈیزائن کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے الیکشن میں جو نتیجہ دیکھا ہے اس کے وجہ سے. لیکن اب جو نون لیگ کی سچویشن ہے وہ تو بڑی ڈیفرنٹ نظر آ رہی ہے. آپ کے جو تمام لیڈرز ہیں
آپ بھی کافی عرصے سے یہ بات کہہ رہے تھے کہ میاں صاحب جلد آ جائیں گے، آنے والے ہیں، اب تو لیڈرشپ کا کانفیڈنس بڑا بڑا ہوا ہے. مجھے یہ بتائیے گا کیا مطلب ایسا ہو گیا ہے پچھلے کچھ دنوں میں کہ آپ لوگ جو ہے وہ اس اعتماد کے ساتھ بات کر رہے ہیں؟ اعتماد تو پہلے سے تھا، لیکن آپ کی بات صحیح ہے کہ وہ بہت زیادہ اب آگے ہو گیا، اعتماد بڑھ گیا ہے، اور اس کی دو تین وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کا فیلئر تمام فرنٹس پر، چاہے وہ معیشت کے حوالے سے ہوں، فورن پالیسی کے حوالے سے ہوں، گورننس کے حوالے سے ہوں. ایک تو ان کو ظاہر سی بات ہے مشکلات بڑھتی چلی جا رہی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اس کا جو اظہار ہے عوام جگہ جگہ کر رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی آپ کو پتا ہے پنجاب میں انکلوڈنگ ساؤتھ پنجاب 2 بائی الیکشنز ہوئے ہیں، اس میں پی ایم ایل این جیتا ہے. پھر یہ جو کے پی کا لوکل گورنمنٹ الیکشنز ہوا، یہ بڑا ڈیسائسو ہے، مطلب ایک انڈیکیٹر ہے کہ جی پی ٹی آئی جو رولنگ پارٹی ہے وہ کہاں کھڑی ہے. اس سے پہلے بھی سوائے سیالکوٹ کے جتنے بھی بائی الیکشنز ہوئے اس میں پچھلے 9 مہینے میں پی ٹی آئی کو شکست ہوئی، اور کئی تو بہت ہی امبیرسنگ ڈیفیٹس ہوئیں. جس طرح کراچی جو اپنی سیٹ ہی ایک تو ہوتا ہے نا ریٹین نہیں کر سکی، لیکن 6 امیدوار تھے، 6 پولیٹیکل پارٹیز تھی، 5ویں نمبر پر پی ٹی آئی تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کراچی میں وہ جو 14 سیٹیں تھی اس وقت پی ٹی آئی کا کیا حال ہے. سر اور اسی طرح حکومت نوشہرہ کی میں کمزوری جو بھی اس کو بلدیاتی انتخابات ہوں یا پھر کینٹونمنٹ کے انتخابات ہوں یا بائی الیکشن ہوں وہ نظر آ رہی ہے، لیکن آپ لوگوں کی واپسی کی بنیاد تو یہ نہیں ہے نا. میاں صاحب کی واپسی کی بنیاد تو چرچے یہ ہو رہے ہیں کہ کہیں پر کچھ معاملات آپ لوگوں کے جو ہے وہ طے ہو گئے ہیں. اعتزاز حسن صاحب تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ ڈیل ہو گئی ہے، ڈیل کے نتیجے میں اب جو ہے وہ واپس آئیں گے. دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو ہے کہ لوگوں کی پذیرائی یا لوگوں کا جو پریفرنس ہے اس کا اظہار کہاں ہو رہا ہے، کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم آئیں گے تو الیکشن کے پروسیس سے ہی آئیں گے نا، عوام کے ووٹوں سے ہی آئیں گے. ہم تو کہتے ہی ہیں ووٹ کو عزت دو. تو عوام اگر ایک جو ہمارا مین رائیول ہے فار فارمنگ دا گورنمنٹ ان اسلام آباد، وہ تو پی ٹی آئی ہے. تو پی ٹی آئی کو اگر شکست پہ شکست ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے، اور اسی وجہ سے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کیوں خوش ہو رہے ہیں، جے یو آئی ایف نے ہرایا ان کو جی ہاں کے پی میں. بالکل جے یو آئی ایف نے ہرایا ہے، لیکن اگر کے پی میں بہت کم سیٹیں ملتی ہیں پی ٹی آئی کو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو فیڈرل لیول پر حکومت بنانے کے لیے تو مشکلات میں اضافہ ہی ہوگا نا. اگر کراچی میں 14 سیٹوں کے بدلے 2 سیٹیں یا 3 سیٹیں ملتی ہیں تو ان کو فیڈرل لیول پر تو ایک تو اعتماد ہمیں یہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جس طرح بہت سی جو ہمارے اسٹرانگ ہولڈز ہیں وہاں ہم جیت بھی رہے ہیں. ہم کراچی میں جو اپنے ذکر میں کر رہا تھا، چند 100 ووٹوں سے ہم کراچی میں ہارے تھے. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ وہ کس وجہ سے ہارے تھے، بٹ ہم نے ایک اسٹیبلش کیا کہ کراچی میں پی ایم ایل این از اے میجر پولیٹیکل فورس. اسی طرح سے نوشہرہ میں جو بھی کنٹونمنٹ بورڈ کا آپ نے ذکر کیا، کی کنٹونمنٹس جو ہیں پنڈی، لاہور، وہاں اگر ہم سویپ کرتے تو وہ بہت ایک اسٹرانگ انڈیکیٹر ہے کہ جی کیا ہونے جا رہا ہے. یہ تو آپ آگے نا جو الیکشن کی سائنس ہے اس کے میکینزم پہ آپ نے ایک دوسرا میں بتا دیتا ہوں اعتماد کا. جناب دوسری چیز جو اعتماد کی وجہ ہے، ایک جو اکاؤنٹیبلٹی کے نام پر وچ ہنٹنگ شروع کی تھی، کرپشن اینٹی کرپشن نیریٹو کو لے کے عمران خان نے الیکشن سے بہت پہلے، اور پھر الیکشن کے بعد انہوں نے تمام وہ حربے استعمال کیے، چاہے نیب ہے، ایف آئی اے ہے، دوسری چیزیں ہیں، کہ کسی نہ کسی طرح سے سزائیں دلوائی جائیں، ریفرنسز فائل کروائے گئے، جیلوں میں ڈالا گیا. لیکن آج جیسے ہم بات کر رہے ہیں، یہ پہلی دفعہ ہے جب سے خان صاحب آئے ہیں کہ کوئی بھی پی ایم ایل این کا لیڈر جیل میں نہیں ہے، اور وہ جو ان کا نیریٹو ہے وہ کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا گیا. اور اسی وجہ سے میں کہتا ہوں، وہ میں نے کہا بھی تھا کہ جس طرح مریم نواز کے حوالے سے جو کیس چل رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ پہ، اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، وہ کوئی کیس ہے ہی نہیں. چلیں یہ اب آپ اگین میں کہہ رہا ہوں وہ آپ الیکشن پر، لیگل سسٹم پر، اکاؤنٹیبلٹی پر آ گئے. مجھے یہ بتائیں جنوری میں میاں صاحب آ رہے ہیں؟ آپ کے قریبی ذرائع یہ باتیں کرنا شروع کر دی ہے کہ جنوری تک میاں صاحب آ رہے ہیں. دیکھیں میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ جنوری یا فیبروری، بٹ بہت جلد انشاءاللہ تعالی میاں صاحب آئیں گے، اور وہ بھی ایک بہت بڑا، میرا خیال ہے آپ ذرا امیجن کریں کہ میاں صاحب کی جب اناؤنسمنٹ ہوگی اور خان صاحب کی کیا حالت ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جب یہاں لینڈ کریں گے تو لوگوں کا جو جمع غفیر ہوگا، لوگوں کی جو پاگل پن ہوگا ان کے لیے وہاں
ان کو لے کے ریسیو کرنے کے حوالے سے, ان کے قریب پہنچنے کے حوالے سے ایک وہ مومنٹم سوئنگ کر دے گا بالکل. لیکن سر خان صاحب تو کہتے ہیں وہ سیدھے جیل جائیں گے. بے شک جیل جائیں, پہلی بات تو ہے بے شک جیل جائیں. جیلوں سے وہ پہلے خود آئے تھے, ان کی بیگم آپ کو پتہ ہے کہ کیا حالت تھی کہ وہ وہاں اسپتال میں تھی, جو بعد میں اس کے 2 مہینے کے بعد ان کی ڈیتھ بھی ہو گئی, اور وہ اپنی بیٹی کو لے کے آئے تھے. عادل میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, وہ لوگ اس کو محسوس نہیں کرتے. آپ کو بھی پتا ہے کہ پاکستان کا کلچر ایسا ہے کہ وہاں اگر کسی کو بھی اپنی بیٹی کو تھانے بھی لے کے جانا ہو نا 4 گھنٹے کے لیے, تو وہ گھبرا جائے گا, وہ نہیں لے کے جائے گا. یہاں یہ جیل جانے کے لیے لندن سے آگے تھے. سو ہی از ناٹ اسکیئرڈ آف گوئنگ ٹو جیل. نہ ہی ہم کوئی ایسے پریشان ہے کہ جی, لیکن وہ جو ہم سمجھتے ہیں وہ جو حالات تھے جس کی بنیاد پر ان کو غلط سزائیں ملی تھیں, انشاءاللہ تعالی وہ سب ان کو ریلیف مل جائے گا. Sir, is that also a part of is that also a part of discussion and deal that he would go to jail? There is no deal that is going on. کس کے ساتھ ڈیل کریں گے؟ پاکستان کے عوام کے ساتھ ڈیل. یس, یہ محسوس کرنا کہ یہ پولیٹیکلی رائٹ موو کب بنتا ہے, کب انیشیٹو لینا چاہیے, کب واپس آنا چاہیے, کب اعلان کرنا چاہیے. سر میرا خیال ہے میاں صاحب نے جو ایک بات کی ہے بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ کہہ رہے ہیں میں نے اپنا معاملہ اللہ میاں پہ چھوڑ دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہلے شکایتیں تھیں وہاں پر ان کی شکایتیں اب اگر ختم نہیں تو کم ہو گئی. دیکھیں نا, ہم جو میں نے کہا نا ماحول جو پاکستان میں تھا پچھلے 3-4 سال سے, جس میں بالکل کوئی بنیاد نہیں تھی ان کو ڈسکوالیفائی کرنے کی, کوئی بنیاد نہیں تھی. اس کو بنیاد بنا کے, ایک ریسیویبل کو بنیاد بنا کے ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا اور لائف ٹائم ڈسکوالیفائی کر دیا. ابھی تو ظاہر ہے لیگل کوسچنز ریز ہو رہے ہیں کہ کیا سپریم کورٹ ٹرائل کورٹ بن سکتا ہے, بغیر ٹرائل ہوئے ہوئے کسی کو سزا ہو سکتی ہے. اس میں جہانگیر ترین صاحب بھی آتے تھے, میاں نواز شریف بھی آتے تھے 62-63 کے بیسس پر ڈسکوالیفائی کرنا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں, جس طرح ذوالفقار علی بھٹو کو جو سزا ہوئی تھی اس کے بعد کوئی بھی جج بیٹھ کے آج بھی, نہ ریٹائرڈ جج نہ اس بینچ کے جج جو جسٹس نسیم حسن شاہ تھے, انہوں نے خود اعتراف کیا کہ وہ ایک دباؤ کی بنیاد پر, ایک ماحول کی بنیاد پر سزا دی گئی. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد زبیر صاحب, ترجمان ہیں میاں نواز شریف صاحب کے اور مریم نواز صاحبہ کے. یہ جو نہیلی والا معاملہ ہے یہ حل ہو جائے گا, آپ کو ریلیف مل جائے گا. نہ اہلی والا بھی معاملہ ہم سمجھتے ہیں, ظاہر ہے وہ کورٹ میں ہی جائیں گے نا, کورٹ میں ہی. تو وہ تو آپ چلے گئے نا, درخواست چلی گئی ہے نا. بار ایسوسیشن نے جی فیصلہ کیا جانے کا. اسی طرح سے جو ان کا معاملہ ہے, یہ جو جس بنا پر ان کو سزا ہوئی تھی, جو ان کو زبردستی نیب کو کہا گیا تھا سپریم کورٹ نے کہ ان کے خلاف ریفرنسز فائل کریں, جس کی بنیاد پر سزا ہوئی تھی, اس کا بھی یا تو ایز اے منیمم ہم سمجھتے ہیں کہ ری ٹرائل ہونا ضروری ہے. کیونکہ جب جج کو آپ نے کہہ دیا کہ جی ڈسکریڈٹ کر دیا خود سپریم کورٹ نے اور ہائی کورٹ نے, اور ان کو نوکری سے نکال دیا اس کیس کے سلسلے میں جس کیس میں میاں صاحب کو اس جج نے سزا دی تھی, تو میرا خیال ہے سپریم کورٹ کو خود چاہیے تھا یا ہائی کورٹ کو خود چاہیے تھا کہ جی وہ ری ٹرائل آرڈر کرتی, بیکاز اس جج کی کیا ججمنٹ شوڈ سٹینڈ, دیٹ از اے کی کوسچن پاکستان کے لیے, صرف میاں نواز شریف کے لیے نہیں. ٹھیک سر, ٹورڈز دی ویری اینڈ 2 سوالات ہیں. ایک یہ کہ آپ نے کہا کہ جلد آئیں گے, جنوری یا فروری نہیں کہہ سکتا, جلد آئیں گے. یہ تصور کر لیں گے مارچ تک آ جائیں گے؟ میرا خیال ہے ہم اس کو سرپرائز ہی رکھیں گے, اور میاں صاحب کو ہی پتہ ہے, فائنل فیصلہ میاں صاحب کریں گے کہ کب وہ فیصلہ کریں گے. مطلب جلد, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ تاریخ بتا دیں, لیکن جلد سے مراد یہ ہو سکتی ہے نا, جنوری, فروری, مارچ, کب تک آئیں؟ نہیں, میں وہ شیخ رشید کی طرح تو نہیں پریڈکشن کروں گا کہ اگلے مہینے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جنوری ہے. سر یہ معاملہ پریڈکشن کا نہیں ہے, انفارمیشن کا ہے, اور انفارمیشن آپ کے پاس ضرور ہوگی. لیٹ دا سرپرائز ریمین, لیٹ دا ایکسائٹمنٹ ریمین, let people and let the fear remain with Imran Khan and the PTI leadership. Okay, fair enough. Sir, شہباز شریف صاحب اگر الیکشن ہوتے ہیں اور الیکشن کے نتیجے میں پی ایم ایل این پاور میں آتی ہے, تو کیا شہباز شریف صاحب ہوں گے وزیر اعظم, یا پھر مریم صاحبہ ہوں گی؟ کیونکہ وہ تو ان کے اوپر بھی کیس ہے, تو وہ دونوں نہیں ہوں گے. کون ہوگا؟ میرا خیال ہے اس پر کافی میڈیا میں ڈسکشن ہوئی ہے. ایک بار پھر بتا دیں, کیونکہ اب میاں صاحب کے آنے کی تاریخیں قریب دے رہے ہیں ہم لوگ. ہاں, تو ایک بار پھر میں یہ کہتا ہوں کہ لیٹ میاں صاحب ڈیسائیڈ کہ کون وزیر اعظم, اور وائی ناٹ میاں نواز شریف.
تو شاہد صاحب کے علم میں نہیں، وہ کہہ رہے ہیں پارٹی کے جو صدر ہوتے ہیں وہی وزیر اعظم ہوتے ہیں. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجئے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.